अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। उन्वान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे जहन में जो लाइन चल रही थी वो पंजाबी प्रोग्राम की थी। क्यों चल रही थी? जो सूरत हाल गुज़री, फिर आपके इलेक्शन हुए, इलेक्शनों के बाद उसका रिज़ल्ट आया, तो मुझे पंजाबी के एक दौड़े की एक लाइन बार बार स्ट्राइक हो रही थी। अच्छा, दौड़ा सारा मुझे याद भी नहीं है, लेकिन और है भी प्योर जंगली किस्म की, जो झंगोची पंजाबी है उसमें है। और लाइन ये है कि साडे रोड मलेंदियां हथ रह गए, दाना सुर दा हिक ना कणिया। जिन जिन को याद हो, एक छज होता था जिसमें गंदम और दाने छटे जाते थे, और एक छानना होता था जिसमें उसके बाद वो छोटे सुराखों वाला, उसमें ऐसे ऐसे करते जाते थे और गंदम के दाने उसमें से गिरते जाते थे नीचे, और उसमें जो अनवांटेड किस्म की जड़ी बूटियों के दाने होते थे। और फिर उसमें मिट्टी के रोड और दूसरे पथरीले रोड भी आ जाते थे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जनानियाँ जो उसको ऐसे ऐसे कर रही होती थीं, वो फिर जब सख्त हाथ से यूं करके उसको रोड़ों को मलती थीं, ताकि वो या हाथों के नीचे आ जाएं या मिट्टी के हों तो फिसल के पिस के तो वो नीचे निकल जाएं। और मकसद क्या होता था कि वो जो दाना है काम का और ज़रूरत का दाना अनाज वाला, उसको अलग करना पत्थरों रोड़ों से। और उस इस्तारे को उठा के, तो जब इस दौड़े का राइटर शायर मायूस हुआ सिनारियों से या अपने महबूब से या महबूबा से या ज़िंदगी से के रवैयों से या इर्द गिर्द के लोगों से, तो उसने फिर ये कहा कि साडे रोड मलेंदियां हाथ रह गए, दाना हिक सुर दा हिक न कणिया। कि एक भी कम का, ज़रूरत का, मुनासिब का सही दाना जो था वो उसमें से नहीं निकला। पाकिस्तानी कौम के साथ भी तकरीबन यही कुछ हुआ कि वो रोड मलती जा रही है। और कौम का लफ्ज़ शायद मैं कुछ गलत इस्तेमाल कर गया हूँ। पाकिस्तान के लोगों के साथ ही हो रहा है। कौम वो बन नहीं सके, और जब उनका ज़िक्र किया जाता है तो उनको बेचने और उनको एक्सप्लॉइट करने वाले नेशन और कौम और दो कौमी नज़रिया और पता नहीं किस किस चीज़ के राग अलापते हैं। लेकिन नतीजा ये निकलता है जो अब आप सारों के सामने है। एक नॉन स्टेक होल्डर जो हैं वो हैं जिनकी बैकिंग का, जिनके वोट का, जिनके ओपिनियन का ड्रामा रचाया गया कई अरब रुपए लगा के। और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि जस्ट 4-5 साल पहले जो बंदा आपने मेहनत करके पैसा लगा के चोर डिक्लेयर करवाया था, और जिसकी जो कैबिनेट थी वो सारी की सारी बेईमानों पर मुश्तमिल थी, और जो कि फॉर दैट मैटर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं था, सिर्फ अमरे वाक़या का आपने एक थोड़ा सा एक्सपोजर दे दिया था मीडिया और पब्लिक को, या एक्सपोजर देने की इजाज़त दे दी थी। और दूसरी तरफ जिसके साथ आपके फड्डे चल रहे थे, और उसने सिंधी टोपी पहन के कहा था कि जब फिर हमारी बारी आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब वो ईंट से ईंट बजा देने वाला और वो सारा टब्बर चोर है वाला, गली गली में शोर है वाला जो है, ये दोनों आपके सामने मिल के बैठेंगे। एक की विक्ट्री स्पीच आप सुन चुके, दूसरी की मफामती डोरियां हिलाना आप चंद दिन बाद में देखेंगे। और वो अपनी बेटी इस्टेब्लिश कर लेगा, भतीजा इस्टेब्लिश कर लेगा, और वो अपने बेटे के लिए रास्ता बना देगा, और अपनी बेनज़ीर की शबाहत जिस पे ज़्यादा पड़ती है उसके लिए रास्ता बना देगा। दरमियान में आप एक मिट्टी का मधु घड़ के लाए थे, उसको पाकिस्तानी लोगों का चीगवेरा बनाना था आपने। उसने वो अब नेल्सन मंडेला बनेगा, और उसके जो चाहने वाले हैं वो लाखों में और हज़ारों में लीडें ले लेके
اور زیادہ سیٹیں لے کے وہ منہ دیکھتے رہیں گے. اور فیاض صاحب کی اس بات پہ جا کے تان ٹوٹے گی کہ جب ان کی موجودگی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، پاکستان کے حالات کا کیا ہوگا، تو فیاض صاحب نے کہا کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ اس سے بھی برا ہوگا. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے، کیونکہ برا ہو حالات کا خراب ہو جانا تو اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، ان کا بد سے بدتر ہو جانا بھی شاید اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، لیکن اس بد سے بدترین حالت کا مستقل ہو جانا وہ اجتماعی موت ہے، وہ اجتماعی ڈیمیج ہے، اور اس میں سے وے آؤٹ کوئی نہیں ہوتا. دیکھنے سننے سوچنے والوں کے ٹھٹھ لگے ہوئے ہوں تو وہ غالب کا وہی مصرع پڑھ رہے ہیں کہ خامہ انگشت بدندہ ہیں اسے کیا کہیے، کیا لکھیے، اور ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے. تو اس فضا میں ہم پاکستانی لوگوں کو، اپنے ہم وطنوں کو پرسہ دیتے ہیں ان کی بدحالی اور ان کی ذہنی کیفیاتی اور امنگوں کی اجتماعی موت کا، جو کہ وہ تقریباً ہر کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ بھڑک کے پھر بجھتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بے جان ہو کے گرتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ ایک طرف ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ایک طرف ان کی سوچیں، ان کی رہی صحیح اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بچی کھچی انتظامیہ، وہ سارے میڈیا سمیت ایکا کر کے ایک چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کس چیز پر ایکا کیا ہوا ہے؟ احمدیوں کو ارریلیونٹ بنانا. پرسیکیوشن جو ہے وہ لفظ کافی دیر سے چل رہا ہے، مگر وہ اتنا شاید ویلڈ نہیں رہا. پرسیکیوشن ہوتی ہے ایک آؤٹ آف نو ویئر کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا جائے، دیٹ از پرسیکیوشن. اس کی جینے کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیا جائے، وہ بھی پرسیکیوشن. آزادی پہ اور اللہ حاضل کیا سب کچھ پہ. لیکن وہ تو کرتے 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 اس کو تو آرڈر آف دا ڈے بنا دیا نا. اب وہ پرسیکیوشن نہیں رہی، وہ اب وہاں پر آرڈر آف دا ڈے بن چکی ہے. اس پہ کان نہیں کھڑے ہوتے، اس پہ ضمیر نہیں جاگتے، اس پہ ابرو اٹھا کے کوئی اس طرح کویسچنیبل انداز سے دیکھتا نہیں ہے. اب محنت اس بات پر ہو رہی ہے پچھلے 30 سال سے کہ احمدیوں کو ارریلیونٹ بنانا ہے پاکستان میں. لیکن نتیجہ وہ نہیں نکل رہا، ارریلیونٹ نہیں بن پا رہے ہیں. الیکشن میں ارریلیونٹ بنانے کی بدترین مثال تو آپ نے سامنے دیکھ لی. رہی صحیح کسر وہ ایک جو سیالکوٹ سے پسرور سے کوئی تھا لیاقت نام کا امیدوار، اس کو قادیانی ہونے کی بنیاد پر الیکشن سے ڈسکوالیفائی کیا گیا. اچھا وہ کیسا قادیانی تھا؟ جو جماعت احمدیہ کی اجتماعی فیصلے کے باوجود کہ نہ، جو الیکشن سے چند ہفتہ ایک پہلے باقاعدہ پریس ریلیز آ چکا تھا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی حصہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ایز اے پاکستانی کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. سارے پاکستانیوں کی الگ ایک لسٹ بنی ہے اور ہماری ایک الگ سے لسٹ بنائی گئی ہے، اور اس لسٹ کو علیحدہ رکھنے کی سنگل گڈ ریزن کوئی نہیں ہے کسی کے پاس. وہ لسٹ علیحدہ دھونس کی بنیاد پر ہے، وہ لسٹ علیحدہ آئینی حقوق کے انکار کی بنیاد پر ہے، وہ الگ لسٹ عام انسان کے جو جسٹس ہوتے ہیں، سوشل جسٹس، اس کے اوپر لکیر پھیر کے اور اس کے اوپر بلکہ جوتیوں سمیت کھڑے ہو کے پھر وہ لسٹ اسٹیبلش کی جا رہی ہے. اور اس لسٹ میں کچھ نہ سمجھنا اور کوڑی کی پرواہ نہ ہونا، یہ چیز اسٹیبلش کر کے تو وہ لسٹ سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ ڈال لو، ووٹ ڈالنا ہے. تو
اور نتیجہ آپ سارے ٹوٹل سیناریو کو اگر سامنے رکھیں تو ان کا جو آخری آبجیکٹ جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ احمدیت، احمدی، جماعت احمدیہ، لیڈرشپ، واٹ ایور، جتنے حوالوں سے بھی ذکر ہو سکتا ہے، ہر حوالے سے ان کو irrelevant کر کے ثابت کرنا، دکھانا کہ none of you is relevant in the affairs of state and political activity or even social dialogue، کسی بھی لحاظ سے۔ اب نتیجہ تو آپ یہ لینا چاہتے ہیں، لیکن میں ابھی باقی باتیں تو چھوڑ دیں، مجھے آج ہی جو جمعہ کا خطبہ تھا امام جماعت احمدیہ کا، اس کے آخر پہ وہ بعض مرحومین کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کا غائبانہ جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اس میں یمن جیسا انتہائی کنفلکٹڈ اور بہت بیکورڈ ہو گیا ہوا سوشلی، پولیٹیکلی اور آئینی بحران کے لحاظ سے جو ملک ہے، وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب جو جن کو احمدی ہونے کی بنیاد پر اسیر بنایا گیا، اور حالت یہ کہ وہاں پر کوئی ایک بھی میل احمدی جو ہے وہ باہر نہیں اویلیبل تھا، جنازہ بھی کچھ اور لوگوں نے، غیر احمدی مسلمانوں نے پڑھا ان کا، لیکن سچویشن یہ کہ وہ نمبر 1 ٹاپ کلاس جنرل سرجری کا کنسلٹنٹ تھے وہاں پہ۔ تو جو ایمپل ایگزامپل پیش کی جا سکتی ہے پرسیکیوشن کی، کچھ نہ سمجھنے کی، نہ صرف کچھ نہ سمجھنے کی بلکہ جو کچھ چاہے کر گزرنے کی ان کی احمدیت اور ان کے احمدی تشخص کی بنیاد پر، اور دوسری طرف جو ڈیلنگ کرنے والے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، جو وہاں پہ رجیم سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے اس یمن میں، وہ اس طرح کی گنجی کہانی اور گدری سی نہیں ہے کہ کچھ نواز شریف ہو گئے، کچھ مطلب دنیا کو منہ دکھا لیا، کچھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی پینگیں بڑھا لیں، یو ایس کے ساتھ، کچھ یورپین یونین کی طرف بھی، کوئی ملکوں میں ایمبیسڈرز بھی ہیں بیٹھے ہوئے، ایمبیسیاں چل رہی ہیں اور فوج نمبر 1 ہے، اس طرح کا اس کا تشخص نہیں ہے۔ وہ تو ایک مرسنری کنٹری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ادھر پنگا، ادھر پھڈا، ادھر راہ بند، انہوں مار، یہ کچھ ہی ان کا تشخص رہ گیا۔ اس ملک میں جو بدترین ڈیتھ نیل ساؤنڈ کی گئی ان کی ایگزسٹنس کے خلاف احمدیوں کے، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہاں پہ کہ وہاں پر ٹاپ کلاس سرجن ملک گیر لیول کا، جس پہ باقی بھی کہہ رہے ہیں جو ہے، جس کا جنازہ بہرحال غیر احمدی مسلمان پڑھ رہے ہیں، وہ پھر وہی احمدی نکل رہا ہے آپ سے۔ اور اس ملک میں جہاں آپ چسکے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر دفعہ، کہ بات تو سمپل سی ہے نا، احمدیوں نے سیٹیں تو نہیں مانگی ہوئی ہیں آپ سے کہ انیاں دو گے تو تہاڈے نال تاں اسی پیچ اپ کرنا ہے، اور احمدی آپ کے کسی اس پہ خطۂ ارض پہ بھی قبضہ نہیں کر کے بیٹھے ہوئے، وہ آپ کے اور بھی کسی طرح سے کوئی بون آف کنٹینشن نہیں بنتی، عقیدے کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا۔ اور عقیدہ ایک نہیں ہے کہ ایران کی طرح مطلب سارا ملک جو ہے وہ شیعہ ہے اور صرف اس میں سے ایک احمدی ہیں جو کہ شیعہ نہیں ہو کے دے رہے۔ حالت یہ ہے کہ وہاں پر پیر پرست الگ پائے جا رہے ہیں، قبر پرست جو ہیں وہ الگ پائے جا رہے ہیں، اور ادھے گنجے ادھے کانے قسم کے لبرل جو ہیں وہ ریلیجس فیکشنز میں وہ الگ پائے جا رہے ہیں، پیلے پھولوں والی پگ والے مولوی الگ ہیں، پوری ہری ٹوپیوں والے اور طوطے وہ الگ ہیں، ان ساروں کے عقائد ڈیفرنٹ ہیں، شیعہ الگ ہیں۔ وہ شیعوں کا ایک میں نے دیکھا کہ وہ گیا ہوا تھا عمرہ کرنے، تو وہاں سے اس نے جو اپنے اپلوڈ کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں آیا تو ہوں یہاں، میرا بنیادی مقصد کچھ اور تھا لیکن میں نے عمرہ بھی کیا ہے۔ اس سے زیادہ جو مقامات مقدسہ ہیں اس کی انسرٹ کیا ممکن ہے؟ یعنی آپ روضہ رسول پہ حاضری دیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں عمرہ بھی کیتا، اصل کام میرا کچھ اور زیارات کرنا سی۔
لیکن چلو جب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا حضرت علی جو ہیں ان سے پہلے والی ساری خلافتیں جو ہیں وہ بس خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ اگلا سٹیپ لیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو اس میں اچنبے والی کیا بات ہے؟ لیکن بائی آل مینس دے آر دا مسلمس، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی کوئی وہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پراکسی کا گڑھ بن کے جو ملک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ اس کی پبلک اپنی سروائیول کی جنگ نہیں لڑ رہی، اس کی اسٹیبلشمنٹ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ مجھے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا 15-20 سال پہلے کہ ہمارے ایک دوست کی ملتان میں شادی تھی تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے، اور ان دنوں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو جیسے ہوتا ہے یا اسلام آباد تو آئے 10-12 ہم دوست گئے ہوئے تھے، وہ ایک ان کا رشتہ دار جو ان کا بلایا ہوا تھا شادی پہ، وہ آ کے ہمارے والے اس سرکل میں بیٹھا تو کہنا تسی مڑ اسلام آباد تو آئے ہو، اس ملک دا وقت کے بن سی۔ تو وہ کسی کے بھی جواب دینے سے پہلے وہیں کا ایک دوست تھا جس نے CSS چھوڑ کے تو بس وہیں پہ کام شروع کر دیا تھا، اس نے بڑا لائٹلی اس کو کہا بھائی جی تسی اس گل دا جواب دینے ہیں، یہ دسو تسی کتوں آئے ہو؟ سکیا یہ قریب ہی ہے میرا گاؤں، کیویں آئے، مطلب کس چیز پہ آئے ہو؟ کہتا ویگن پہ۔ کتنی زمین ہے؟ 7 کلے۔ کتنی ہے ڈنگر نہیں؟ انہوں نے 3-4 مجھے نے 2 کر گن کے 5 ڈنگر ہیں۔ کہتا بھائی اے انہیں روٹی کھل جانی ہے، کھانا کھاؤ، جو ان کو آپ نے 200-500 سلامی دینی ہے وہ دو، اور چپ کر کے ٹائم نال ویگن پھڑ کے مجھاں چون دے پہلا اپنے پنڈ پہنچ جاؤ۔ پاکستان میں جو بھی حالات ہو گئے، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ تمہارے 7 کلے تمہارے پاس ہی رہیں گے، اور تمہارے 5 ڈنگر بھی تمہارے ہی پاس رہیں گے، اور جو تمہاری معیشت ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ساری جو تباہی بربادی آنی ہے نا، ماشاءاللہ لگے یا دوسرا تیسرا یا دوسرا امریکہ آ جائے کہ چین آ جائے، اس سے یہ جو اوپر والے بڑے بڑے پلیئر ہیں ان کا نقصان اور ان کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ٹرائکا اوپر بنتی ہے نا جوڈیشری کی اور آرمی کی اور پولیٹیشنز کی، اور ایوان صدر GHQ پرائم منسٹر ہاؤس اور سپریم کورٹ، یہ ان کے مسئلے ہیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ کا کنسرن بجا ہے، لیکن وہ جو بھی رجیم ہوگی آپ کے پاس یہی کچھ ہوگا۔ تو جو اس گند کرنے والے irrelevant بنانے والوں نے جو کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ جو 7 کلے والا اور 5 ڈنگروں والا تھا، اس کے اور اس کے بچوں کے لیے اپرچونٹیز کا دروازہ بالکل بند کر دیا گیا ہے، ان سے امید چھین لی گئی ہے، اور ان کا رستہ بند ہے، وہ سارے ایک بند گلی میں ہیں۔ ان کی بجلی بند ہو جائے تو پتہ نہیں آ جاتی ہے کہ کل آتی ہے، ان کو پیٹرول واقعی مہنگا پڑتا ہے، کیوں کہ انہوں نے موٹر سائیکل کی ٹینکی میں ڈالنا ہے۔ جس نے V8 میں مطلب ان بڑی گاڑیوں میں SUVs میں ڈالنا ہے، ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے کا ہو گیا ہے، کیونکہ جب 2.5 یا 3 کروڑ کی گاڑی خریدتے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو 50,000 کا پیٹرول ڈلواتے وقت کون سی مصیبت آنی ہے۔ ان حالات والے ملک اور ان حالات والے معاشرے میں احمدی irrelevant بنائے جا رہے ہیں، یا بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹو بی مور پرسائز، اور وہ بن اس لیے نہیں پائیں گے کہ تم نے جانا عشق کو کچھ اور، میں نے اور کچھ۔ ان کا اللہ تعالیٰ کا تصور وہ ہے کہ وہ اس آدمی کے اور اس کے ماننے والوں سے کھلواڑ کرنے کی ان کو اجازت دیتا ہے ذہنی طور پر، اور ان کا قرآن بھی وہی ہے،
جو فَاتَعْبِرُوا یا اولِ الابصار کی آیت رکھنے کے باوجود وہ اولِ الابصار سارے پچھلے صدوم اور پچھلے فرعون حامان ہی ان کو نظر آتے ہیں. اگر وہ سارا کچھ پچھلے 6-7 ہزار سال والے ہی ہیں جو قرآن شریف میں بیان کیے ہیں تو ان کو ریکارڈ کر کے محفوظ رکھ کے ہمیں اس زمانے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ فَاتَعْبِرُوا یا اولِ الابصار. اور وہ انہی جو ہلا کے ہتھے چڑھا ہوا ہے قرآن کریم، جن کے اندر جتنی باتیں کی جاتی ہیں. کل پرسوں میرے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی تو انہیں کافی عرصے بعد یعنی رابطہ ہوا، تو جب پتہ چلا یہ اس کا یوٹیوب چینل پہ یہ اس گفتگو کا، تو کہتے وہ آپ کی کوئی کمیونٹی کا ہوگا نا، وہ تو آپ کی جماعت کا ہوگا. میں کہ یار یہ آپ دیکھو جماعت کے پاس اور بہت کچھ ہے، وہ اتنا 8 یعنی خطوں میں اور بر اعظموں میں علاقوں میں ان کے وہ جو چل رہا ہے MTA، اس میں اس کی کیا ضرورت تھی ان کو. یہ تو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ خدا آئے صحرا میں اذان دے رہا ہوں. یہ تو میں نے کہا صحرا میں اذان دینے والی ایک گفتگو ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس کا فارمیٹ جو ہے وہ اپنی جو فرسٹریٹڈ یا بند گلی کی صورتحال جو آپ لوگوں کی دیکھی جاتی ہے، تو یہ وہاں سے اس کا اسکرپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ اسکرپٹ جماعت احمدیہ کا اسکرپٹ نہیں ہوتا کہ وہ بھیجتے ہیں تو آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے. ہاں اپنے احمدی ہونے کی بنیاد پر کہ میں ہوں، اس کی بنیاد پر آپ ہر چیز کو اگر کمیونٹی اور قادیانی اور اس کا ہی نام رکھنا تو وہ دیٹ از یور سویٹ ویل. تو خیر وہ چونکہ سینسیبل آدمی تھے، سمجھ گئے، کہتے ہیں آئی سی، اب مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یو آر ٹاکنگ سم تھنگ ڈفرینٹ. تو یہ سم تھنگ ڈفرینٹ جو ہے وہ اب شارٹ لسٹ کرتے ہوئے اور شفٹنگ کرتے ہوئے اس مقام تک لے آئی ہے کہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ارریلیونٹ بنانے کا فینومینا ہے اور ہائیلی ریلیونٹ ہوتے چلے جانے کا پروسیس ہے، اب یہ اس دونوں کے درمیان جنگ جاری رہے گی. میں نے الیکشن کے دنوں میں سنا وہ پروگرام میں ڈان کا جو ہوتا ہے اس میں کسی احمدی نے کال کی ہوئی تھی، تو ذرا دیکھیں نا جی ہم بھی آخر انسان ہیں، تو وہ تھوڑی سی بات سن کے تو پھر وہ ان کا ظاہر ہے ان کو جلدی ہوتی ہے کہ آگے بڑھیں. احمدی کالر پہ کچھ زیادہ دیر رک کے اس پہ وہ بات نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس میں مطلب اکیلا چنا کون سا بھاڑ پھوڑ لے گا اور کہیں ریلیونس نہ کریٹ ہو جائے. تو اس وقت جب میں اس کالر کو جو احمدی ربوہ سے یا کہیں سے تھے وہ ان کی بات سن رہا تھا، تو مجھے یہی خیال آ رہا تھا بار بار کہ بھائی یہ تو اوپن اینڈ شٹ قسم کا کیس ہے. اگر آپ ایک دفعہ کال کرنی بند کر دیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، ایک سوال رکھ لیں سامنے، غیر احمدی نہیں احمدی، کہ مرزا صاحب کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور آپ نے ان کو انہی اللہ ہی کا بھیجا ہوا سمجھ کے ماننا ہوا ہے؟ جی. اچھا یہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو پہلے بھی نبی برپا کرتا رہا ہے پوری دنیا میں آج تک؟ جی. یہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو قرآن کریم کا اتارنے والا ہے؟ جی. ایک دفعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کا اتارنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والا آپ کو عقیدہ سکھایا ہے، اس نے ماضی میں ایک دفعہ بھی کوئی ایسا نبی، کوئی اپنی طرف سے فرستادہ امام یا ایسا آدمی بھیجا ہے جس کے ساتھ پولیٹیکل سٹرینگتھ ہو اس علاقے کی، جس کے ساتھ رائل سٹرینگتھ ساتھ آئی ہو؟ نہیں. ایک دفعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ اس انتہائی کمزور اور انتہائی ارریلیونٹ جو اس کے ماننے والے ہوں، ان کو آئندہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ارریلیونٹ رہنے دیا ہو، اور جن لبرلز کو اللہ تعالیٰ یا یہ لفظ چبھ رہے ہیں وہ کہیں کہ تاریخ نے ان کو ارریلیونٹ رہنے دیا ہو؟ نہیں. تو
آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ارریلیونٹ رہنے دیا جائے گا؟ آپ ارریلیونٹ نہیں رہیں گے۔ رہیں گے کا کیا سوال ہے، آپ اس وقت بھی ارریلیونٹ نہیں ہیں، لیکن صرف ایک تھوڑا سا چینج آنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جب موقع آ جائے تو اپنی ٹون اور اپنا سٹینڈ، اس میں سے جو چیز چھلک کے ابھر کے واضح ہو کے سامنے آ رہی ہو، وہ یہ ہو کہ آپ کسی کھونٹے پہ بندھے ہوئے ہیں، آپ کسی زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا ایک معیار ہے جس سے آپ ساکت نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ عرض کر دیتا ہوں۔ قدوس شہید وہاں ہوئے تھے ربوہ میں، ان کے اوپر انکوائری بیٹھ گئی، اور وہ تھانے دار انکوائری بھگتنے کے لیے آ گئے، 3-4 ڈی ایس پیز، ربوہ تھانہ بھرا ہوا، پورا ماحول جیسا ہوتا ہے، ٹرالیاں بھر بھر کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو صدر عمومی دفتر کی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے جانا تھا۔ وہ جو 10-15 لوگوں کا وفد تھانے میں انکوائری کو بھگتنے کے لیے گیا، اس میں میں حصہ نہیں تھا، لیکن کسی ریفرنس سے میں اس میں تھا، ساتھ چلا گیا۔ اور جب وہ انکوائری شروع ہو گئی تو میں نے ایسے کر کے، وہ ڈی ایس پیز جو تھے وہ سوال اٹھاتے جا رہے تھے، اور ہمارے جو جواب دینے والے تھے ان کو آہستہ 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 ایف آئی آر سے دور لے کے جا رہے تھے، جو کہ مجھے اسمیل آ گئی۔ اور میرا چونکہ پیدا ہوا تھا تو میرے والد جو ہے وہ 302 کے کیس میں جیل میں تھے، اور مجھے یہ 302 اور یہ جو قتل کے کیسوں کی انکوائریاں ہیں، یہ اتنے ہوتے تک پتہ تھا کہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ بچپن میں نے سنا ہوا تھا کہ ایف آئی آر تو نہیں ہٹنا، ایف آئی آر کے بیان سے اگر گواہ جو ہے اور انکوائری میں دور چلے گئے تو قتل کھدا گیا، ختم ہو گیا۔ یعنی اب قدوس شہید ہو چکے تھے، قتل تو ہمارا ہو چکا تھا، اور تھا بھی تھانے کے اندر ہوا ہوا، تشدد سے کیا گیا تھا۔ تو اب بڑا اس وقت ایک ایٹ دا مومنٹ ڈیسیژن ہی لینا پڑا کہ میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا اس میں۔ تو وہ تتلا ڈی ایس پی تھا، اس نے ایسے ہی ہاتھ، تسی کچھ آکھنا چاہتے ہو جو پنجابی؟ میں کہا جی میں آکھوں جی، دسو جی۔ میں کہا جی جی پنجاب دے علاقیاں دی قتل دی پریا ہوندی انکوائری، یہ تو پنجابی جی ہوندی ہے، تو پھر تمہیں میں انجی نہ دس دیا کہ دسو۔ میں آخیا جی سب بندہ تمہیں جیوندا دیتا سی، ادمویا واپس دیتا تساں، تے خون دیاں الٹیاں کردا اے ہسپتال وچ مر گیا۔ او سامنے تھانے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے قبرستان تھا، وہ مانگ رہے تھے گواہ اس کا قتل کا۔ تو میں کہا جی او سامنا قبرستان تو دسدا نہیں پیا، اجے وہ قبر دی مٹی جڑی وہ رتی ہے دسدی پئی ہے۔ 20-30 ہزار بندہ اسی دوالے آئے جسے اساں انہوں دبیا، تو جیوندا دے کے ادمویا لے کے تے اوتھے دابا بھی ہے سی اپنا بندہ، تو اس دے بعد انکوائری چ بہ کے تسی سانو تہاڈی مرضی دے بیان اسی دئیے، کیوں دئیے؟ اور اتنی شرافت سے آپ سے بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جو حالات ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ ساڈا بندہ دیو۔ اس وقت جو جماعت والا وفد تھا وہ بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، باقی بھی تھے، وہ سارے لوگ ابھی زندہ ہی ہیں۔ تو کسی نے بعد میں 3-4 دفعہ ویسے اس بندے نے بھی پوچھا کہ اس بندے کا کیا نام ہے۔ میں کہ میں بات کی ہے تو سوچ سمجھ کے کی ہے، کل کو ہو سکتا ہے آپ اکسا چوک میں مجھ سے موٹر سائیکل کے کاغذ پوچھتے ہوئے مجھے تر لیں، لیکن میں تیار ہوں اب اس کے لیے۔ ایسا بارل نہیں ہوگا کہ آپ ہمارا زندہ لیں اور ہمیں مردہ واپس کریں، اور انکوائری میں آپ ہمیں شلوار الٹی پہنا کے گھر بھیج دیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے، ہم پہ آیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کا آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کوئی انتہائی سینسیبل تھا، وہ 2 ڈی ایس پی ان میں سے اب فوت ہو چکے ہیں، اپنی عام وفات ہو گئی ان کی، لیکن اس شریف آدمی نے پھر جو وہاں ان کو سنائی ہیں تھانے دار کو، مطلب گالیاں دے کے اس نے کہا کہ تم لوگ بغیرت ہو۔
اچھے خاصے یہ لوگ ہیں، شریفانہ جماعت ہے، تم نے بکواس کر لی تھی آرام، تو مطلب کافی اس نے سنائی. ان کے گھر جاتے ان کی تو منت ترلا کرتے، انہوں نے آپ کو قتل بھی چھوڑ دینا تھا، معاف کر دیتے یہ آپ کو. لیکن یہ طریقہ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو ایسا کیتا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہی ہے اس پہ اگر تو ہم نے ہی اپنا ویر لینا ہوتا، ہم نے ہی اپنا بدلہ لینا ہوتا، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں، آپ اس کو کہیں. لیکن اب سمپل بات یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہمیں آنے والے زمانوں میں ارریلیونٹ بنا کے مرنا، یعنی وہ خود مریں تو ہمیں ارریلیونٹ بنا چکے ہوں. ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے. ہم اس عقیدے پہ قائم ہیں کہ خدا تجھے برکت پر برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. تو اب ان دونوں میں آپ نے انتخاب کرنا ہے. جس طرح اگر آپ یہی سمجھ کے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دھتکار کے ان کو پھینکیں گے، آپ جو مرضی لیے پھرتے رہیں. آپ کی اس ڈرامے کی اور اس نوٹنکی کی حیثیت کیا ہے؟ اب ہم کس لیے پریشان ہوں؟ اور اب تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھ کے کہ جی ہماری ووٹر لسٹوں کو الگ رکھ دیں، تو یہ جو دیگ پکی ہے یہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل ہے؟ میں ذاتی طور پر شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم اس گند کا حصہ نہیں ہیں. اور جب کچھ ہوگا واقعتاً جس میں کچھ سینسیبلٹی کے دھاگے ڈھونڈے جا سکے ہوں گے تو اس وقت ہم اس کا حصہ ہوں گے. وہاں وہ وسعت اللہ لوگوں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے مشرف کے دور میں ووٹ دیا تھا. وہ اس وقت کالر نے کھل کے نہیں کہا، میں بتا دیتا ہوں. اس وقت سنگل پاکستانی سنگل ووٹ کی لسٹیں بنی تھیں، ہم نے ووٹ دیا تھا. جب سنگل پاکستانی سنگل ووٹ ایک پاکستانی کی ایز ایک پاکستانی ووٹ ہوگا اور عقیدے والی پخ صرف احمدیوں کے ووٹر لسٹ کے ساتھ نہیں لگی ہوگی، تب ہم بات کریں گے. اس وقت تک رکھیں اپنے پاس جو کچھ ان کے پاس ہے. یہ باتیں تھیں اور کتاب میری چھپ گئی ہے. وہ فون آ گیا تھا مجھے. آپ اس پہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے اور آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. ہماری ریلیونس ختم نہیں ہوگی، اور جنہوں نے ہماری ریلیونس ختم کرنے کی ٹھان رکھی ہے وہ کچھ بھی کر لیں ہمارے بغیر، دانا سردہ ہک نہ کنیا، اس میں سے ڈھنگ کا دانا نہیں نکلے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.